बहुत बड़ी फितना हो रही है। सलाहुद्दीन 2 लाख फौज के साथ उर्दन पार कर चुका है। नतीजा सिर्फ एक है, शिकस्त। हम यसु के सिपाही और सलीब के रखवाले हैं, तो शिकस्त कैसे हो सकती है हमें? जंग बिल्कुल होगी, खुदा हमारे साथ है। सुल्तान का फरमान है कि उनकी बहन की लाश, कातिलों के सर और यरूशलेम की कुंजियां उनके हवाले कर दें आप। हम मुसलमानों की मौत है। तुम अब जा सकते हो मेरे अजीज, मगर किराक महफूज नहीं, क्योंकि मेरे आका बस अब आने ही वाले हैं। आपके लिए क्या है यरूशलेम? सब कुछ। तारीख में ये बात मशहूर है कि एक ज़माने में बगदाद में एक माहिर बढ़ई रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में उसने एक खूबसूरत मिंबर बनाई। जो भी इस मिंबर को देखता इसकी खूबसूरती को देखते हुए हैरान रह जाता, और फिर पूरे इलाके में इस मिंबर की इतनी शोहरत होने लगी कि बगदाद से आने वाले हर अमीर शख्स इस बड़े से कहता कि ये मिंबर मुझे फ़रोख्त कर दो कि मैंने इसको फ़लाँ जामे मस्जिद को अतिया कर देना है। लेकिन बड़े हमेशा एक ही जवाब देता कि नहीं जनाब, ये मिंबर मस्जिद अक्सा में सजेगा। लगता जब कोई पूछता कि भाई मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों के कब्ज़े में है, तो ये आराम से उसकी बात सुनता और फिर जवाब देता कि मेरा बस इतना ही काम था, मैं एक फ़नकार हूँ, मिंबर बनाता हूँ, इंशाअल्लाह कोई बहादुर जंगजू उठेगा और अल-कुद्स को वापस हासिल करेगा और ये मिंबर उस अल-कुद्स की जीनत बनेगी। मिंबर की कहानी शहर में बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर आम हो चुकी थी। फिर ये कहानी एक 7-8 साल के बच्चे ने सुनी, मगर वो मिंबर की खूबसूरती से ज़्यादा उसके बनाने वाले के जज्बे से मुतासिर हुआ, और फिर वही बच्चा 40 बरस बाद उसी मिंबर को उसी हाथों में मस्जिद अक्सा में नस्ब कर दिया गया। वो बच्चा जिसने 40 साल बाद अपने हाथों से मस्जिद अक्सा को ईसाइयों से आज़ाद करवाकर उसमें मिंबर नस्ब किया, दुनिया उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1138 ईस्वी में कुर्दिस्तान में हुई। आप नस्लन कुर्द थे। आपके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था, जो एक किला के हाकिम थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बचपन और जवानी की इब्तिदाई दौर दमश्क और बालबक में गुजरी। आपने बालबक के दीनी मदारिस और दमश्क की जामे मस्जिद में तालीम हासिल की। 25 साल की उम्र तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गुमनामी मगर पाकीज़ा और बेदाग ज़िंदगी गुजारी। इब्तिदा में सलाहुद्दीन नूरुद्दीन जंगी के फ़ौज का एक अफसर थे। सलाहुद्दीन मिस्र को फ़तह करने वाली फ़ौज का हिस्सा थे और इस फ़ौज के सिपहसालार आपके चचा थे। मिस्र फ़तह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन मिस्र के हाकिम मुकर्रर कर दिए गए और 570 हिजरी में उन्होंने यमन को भी फ़तह कर लिया, और फिर नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र की हुक्मरानी पर फाइज हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन की ज़िंदगी का मकसद अव्वल यही था कि बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों के कब्ज़े से आज़ाद करवाया जाए। वही बैतुल मुक़द्दस जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियाए किराम की इमामत फरमाई, और जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया कहलाए, और जहाँ से आप अर्श तक तशरीफ़ ले गए। दरअसल बैतुल मुक़द्दस तारीख़ी शहर यरूशलेम में मौजूद है, जिसे सैयदना हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 638 ईस्वी में फ़तह किया था। इसके बाद से यरूशलेम इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गया था। इस्लामी सल्तनत रोज़ बरोज़ मजबूत होती चली गई और यरूशलेम मुस्लिम सकाफ़त और आबादी वाले शहर में तब्दील हो गया। लेकिन मुसलमान खलीफा ने तमाम मज़हब के मानने वालों को बैतुल मुक़द्दस में आकर तवाफ़ और ज़ियारत करने की इजाज़त दे रखी थी, और ये भी ऐलान किया था कि अगर यहूदी या ईसाई ज़ायरीन यरूशलेम में कुछ दिन क़ियाम करना चाहे तो इसकी भी उन्हें इजाज़त है। लिहाजा ईसाइयों ने और यहूदियों ने इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए बैतुल मुक़द्दस में गाना बजाना
اور رقص شروع کر دیا۔ اس وقت اسلامی ریاست سلجوق ترک کے ہاتھوں میں تھی، لہٰذا سلجوقوں نے عیسائیوں سے گزارش کی کہ وہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال کریں اور اس مقدس شہر کا احترام کریں، ورنہ ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اسی دوران ایک عیسائی راہب پیٹر نے کچھ من گڑت کہانیاں لوگوں کو سنائی اور عیسائیوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ مسلمان ان پر ظلم اور تشدد کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ برطانیہ، جرمنی، اٹلی اور تمام بڑے بڑے یورپی ممالک کا دورہ کیا اور تمام عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ لہٰذا 1095 عیسوی میں پوپس نے فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کی جس میں عیسائیوں پر زور دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروائیں، اور انہوں نے اس جنگ کو جنگ مقدس کا نام دیا۔ اس دوران تمام یورپ میں ایک افواہ پھیلا لی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہو کر عیسائیوں کے تمام مسائل کا خاتمہ بھی کریں گے، لیکن ان کا نزول اس وقت ہوگا جب یروشلم کا مقدس شہر مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا جائے۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے مذہبی جوش و قوت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ عیسائی مذہبی رہنماؤں نے اس بات کو عام کیا کہ اگر کوئی چور، بدماش اور بدکردار بھی بیت المقدس کی زیارت کرے گا تو وہ جنتی ہوگا اور جنت کا مستحق کہلائے گا۔ لہٰذا اس عقیدے کی بنا پر ہر طرح کے لوگ بیت المقدس آنا شروع ہو گئے۔ اس جنگ میں 10 لاکھ صلیبیوں نے حصہ لیا تھا، لہٰذا عیسائی فوج جتوں کی شکل میں یروشلم کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ لوگ جس راستے سے بھی گزرتے، مزید عیسائی قبیلے کے لوگ ان سے آ ملتے تھے اور اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ تقریباً پورا یورپ ہتھیاروں سے لیس جوش و خروش کے ساتھ یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب یہ لوگ یروشلم پہنچے تو سلجوق فوج سے ان کا سامنا ہوا، لیکن 40 دنوں کے بعد سلجوقیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عیسائی حملہ آور یروشلم میں داخل ہو گئے اور مسلمان کے خون سے تاریخی ہولی کھیلی گئی۔ کتابوں کے مطابق یروشلم کی گلیاں ٹخنوں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی، پورے شہر میں مسلمانوں کی لاشیں بکھری تھی۔ بربریت کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں کے چھتوں سے نیچے پھینک دیا جاتا اور کسی کو زندہ جلا دیا گیا۔ تاریخ میں ایسی ظلم و بربریت کی مثال نہیں ملتی۔ مسجد مسلمانوں کے خون اور کٹی ہوئی اعضاء سے بھری ہوئی تھی۔ 8 دنوں کے اس محاصرے میں تقریباً 60,000 مسلمان قتل کیے گئے۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں نے پوپ کو یہ خبر سنائی کہ ہم نے شہر فتح کر لیا ہے اور ہم نے مسلمانوں کا ایسا خون بہایا ہے کہ جب ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ہمارے پاؤں مسلمان کے خون میں دھنسے ہوئے تھے۔ یروشلم پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، لیکن اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ وہ کچھ نہ کر سکا، اور جلد ہی یروشلم پر قبضہ کرنے والے عیسائی فوج کو پورے یورپ کا سہارا مل گیا اور انہوں نے فلسطین، شام اور اردن کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جہاں بے دریغ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عورتوں کی عصمت دری کی، اور طرابلس میں مسلمانوں کی اس عظیم لائبریری کو بھی جلا دیا گیا جہاں فلسفہ اور سائنس کے موضوعات پر تقریباً 19 لاکھ کتب موجود تھی۔ لیکن ہر عروج را زوالست، ہر عروج کو ایک دن زوال ہے، لہذا حالات نے اس وقت کروٹ بدلی جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے حاکم بنے۔ 1186 عیسوی میں عیسائیوں کے ایک فوجی دستے نے ریجنولڈ کی رہنمائی میں مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ کر دیا، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی ایک لشکر لے کر فوراً ریجنولڈ کے تعاقب میں نکلا اور حتین کے مقام پر دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ لہذا 1187 کو حتین کے اس مقام پر تاریخ کی ایک خوفناک جنگ لڑی گئی، جس میں سلطان نے دشمن کے لشکر پر ایسا آتشگیر مادہ ڈلوایا کہ زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ ریجنولڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔
یہ خبر آگ کی طرح عیسائی دنیا میں پھیل گئی۔ پورے یورپ میں صلاح الدین ایوبی کا خوف بیٹھ گیا، جس نے مٹھی بھر لشکر کے ذریعے عیسائیوں کو بہترین شکست سے دوچار کر دیا۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور کئی ہفتوں تک خونریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، لیکن فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کسی پر ظلم نہ کیا، قیدیوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا۔ آپ نے ہر قسم کے لوٹ مار سے لوگوں کو منع کیا، قتل عام کو روکا، شہر میں موجود تمام عیسائیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ رحم دل سلطان صلاح الدین نے فدیہ کی نہایت معمولی رقم مقرر کی، اور جو لوگ وہ ادا نہ کر سکے انہیں بغیر ادائیگی شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی تھی۔ سلطان نے جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں سے برتاؤ کیا تھا، اس سے اس نے مغرب کے لوگوں کے دل جیت لیے، لیکن یورپ کے صلیبی حاکموں کو یہ شکست منظور نہ تھی، لہٰذا انہوں نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہوئی۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ شیردل 4 لاکھ فوج لے کر فلسطین پہنچ گیا۔ مسیحی دنیا نے اس سے پہلے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان فوج ابقا کی بندرگاہ پر کھڑی تھی۔ انہوں نے ابقا کو فتح کر لیا۔ ابقا کے فتح کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسقلان کا رخ کیا، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی سے ان کا 12 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جوانمردی اور بہادری کی مثالیں پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت یا خاص کر خلیفہ بغداد سے کوئی امداد نہ پہنچنے پر سلطان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی تیاریاں مکمل کی۔ اب صلیبیوں کا اگلا نشانہ بیت المقدس تھا۔ 1190 عیسوی میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، جس میں سلطان کی مختصر سے لشکر نے یورپ کے عظیم فوج کا بڑی جرات مندی سے مقابلہ کیا۔ جب صلیبیوں کو فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے آخر کار سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کی درخواست کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جنگ کے دوران بادشاہ رچرڈ شیردل اور سلطان صلاح الدین کا آمنا سامنا ہوا تو سلطان کے ایک ہی وار سے رچرڈ کا گھوڑا گر پڑا اور وہ مر گیا۔ رچرڈ بے بسی کی حالت میں کھڑا تھا۔ سلطان چاہتا تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر سکتا تھا، لیکن یہ سلطان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ ایک بے بس شخص پر ہاتھ اٹھانا اسے گوارا نہ تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بادشاہ کی خاطر ایک گھوڑا لایا جائے تاکہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر مقابلہ کر سکے۔ سلطان کی اس حرکت کی وجہ سے رچرڈ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے سلطان ایوبی سے لڑنے سے ہی انکار کر دیا، لہٰذا رچرڈ اور صلاح الدین کے درمیان ایک امن معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور ابقا اور کچھ شہر صلیبیوں کو دے دیے گئے، اور تمام مذاہب کے زائرین کو یروشلم آنے کی اجازت بھی کی۔ ان کو ہر قسم کی آزادی، بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی دعوت، آسائش اور راحت کے انتظامات۔ سلطان کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح مسلمانوں کی اپنی تمام حقوق محفوظ ہیں۔ تمام تر فتوحات اور سلطنت کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتہائی سادگی اور فقر کی زندگی گزاری۔ 5 امیر ترین سلطنت، شام، ایران، مصر، حجاز اور یمن کا مالک ہونے کے باوجود ان کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ پوری زندگی عام سپاہیوں کا لباس پہنا۔ زہد کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کوئی زمین تھی نہ کوئی جائیداد۔ پوری زندگی حج کی تمنا میں کاٹ دی، مگر مالی تنگی اور مسلمانوں کی حالت اور غربت نے آپ کو اتنا موقع تک نہ دیا کہ بیت اللہ تک کا سفر کر سکی۔ سن 1193 میں 55 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ وفات کے بعد آپ کے گھر سے صرف 45 درہم برآمد ہوئے، جس رقم سے آپ کی تدفین تک نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ آپ کے کفن کے اخراجات دمشق کے قاضی نے اپنے جیب سے ادا کیے۔ آج وہی سرزمین شام اور سرزمین قدس
جہاں پر مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یہ سرزمین آج پھر سے ادھر ادھر نظر دوڑا رہی ہے کہ کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی آمد ہو، لیکن تمام امیدوں کے باوجود بھی کسی سلطان کی آمد دکھائی نہیں دیتی۔ وہی قدس جو آج بدقسمتی سے بھی یہود میں جھگڑا ہوا ہے، آج سلطان کا مفتوح بیت المقدس یہودی تسلط میں کسی دوسرے صلاح الدین کا منتظر ہے۔ لیل و نہار کی کتنی گردشوں نے قبل اول کی آہ و کراہ سنی ہوگی، ظلم و ستم کی سیاہ رات بہت طویل ہو چکی ہے، صبح امید کی تلاش اب دم توڑنے کو ہے۔ گردش وقت اسی بھڑے اور بچے کی تلاش میں ہے جو کسی ممبر کو بیت المقدس میں نصب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ دوبارہ ملیں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔